नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम तफ़हीम शरीयत में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। हर कुछ दिनों पे मुसलमानों की आबादी का मसला मौजूए बहस बनता है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, इसके क्या असरात होते हैं, ये एक मुस्तकिल मौजू है। लेकिन इसी के साथ जब आबादी के बढ़ने की बात होती है तो कहीं ना कहीं निशाना इस्लामी तालीमात पे होता है, इस्लाम पे होता है कि इस्लाम ने खुली छूट दे रखी है कि जितनी चाहो आबादी बढ़ाओ। और फिर इस सिलसिले में जो इस्लामी तालीमात है उसको भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी मौजू पे कि ये खुद एक मौजू है, आबादी के बढ़ने का मसला, लेकिन इसी के साथ आबादी के बारे में इस्लाम का नुक्ते नज़र क्या है। क्या आबादी को कंट्रोल करने की इजाज़त देता है या आबादी को यूं ही जितना बढ़ सके बढ़ने की इजाज़त देता है। इस मौजू पे आज हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान, मारूफ आलिम दीन और मुख्तलिफ अहम किताबों के मुसन्निफ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामियात के सदर मौलाना डॉक्टर फ़हीम अख्तर नदवी साहब, जो एक इस्लामी स्कॉलर है और उनकी बातें बहुत ही मुतवाज़िन होती हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे इस मसले को। मौलाना आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मौलाना इस वक्त जो एक मौजू उठा हुआ है और हर कुछ दिनों बाद ये मौजू चर्चे में आता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और इसी के साथ ये बात भी कही जाती है कि इस्लाम ने आज़ादी बढ़ाने की ख़ास छूट दे रखी है जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर माशी नुक्ते नज़र से अब लोगों का जहन बन चुका है कि छोटा परिवार खुशहाल परिवार, तो कम बच्चे होंगे, उनको ज़्यादा आशाइश दी जाएगी, उनकी तालीम अच्छी होगी। और सेहत के नुक्ते नज़र से देखें तो भी ये लगता है कि सेहत कमज़ोर होती जा रही है, तो कम बच्चे होंगे तो औरत के लिए भी अच्छा है, घर के लिए भी अच्छा है। ये सारी बात कही जाती है। इस तनाजुर में इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है, इस्लाम क्या चाहता है? देखिए, आपने एक साथ दो तीन सवाल उठा लिए हैं। पहला सवाल, आबादी बढ़ती जा रही है इंसानों की अपने मुल्क के अंदर। मैं पहले इसी सवाल को लेता हूँ। ये एक सच्ची हकीकत है, पूरी इंसानी तारीख की सच्चाई है कि इंसानों की आबादी बढ़ रही है। दुनिया एक मर्द से और एक खातून से आबाद होना शुरू हुई थी, सब जानते हैं। पुरानी तारीख में जाए तो बहुत कम आबादी थी, ज़मीन तो इतनी बड़ी थी, दुनिया तो यही थी। दुनिया में उस तरह इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन इंसानों की आबादी में इजाफा हो भी रहा है। और होते होते आज हम यहाँ तक आए हैं कि पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 8 मिलियन के करीब बताई जा रही है। तो आबादी तो बढ़ती जाएगी, यही ज़मीन है, इसी पर लोग आबाद हैं और इंसानी आबादी बढ़ती भी है और उसका एक सिस्टम चलता भी है, यानी इंसान दुनिया से गुजरते भी हैं। लाइफ स्टाइल को अच्छी करने की कोशिश होती रहती है, लेकिन ये एक फैक्ट है, इस पर हमें डिबेट नहीं करना चाहिए। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है कि इंसानी आबादी बढ़ती है, एक फितरी निज़ाम है, अल्लाह इसको चला रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कहना कि इस्लाम ने, अच्छा इसका दूसरा हिस्सा भी मैं जोड़ दूं कि इसका ताल्लुक सिर्फ अपने मुल्क से नहीं है, पूरी दुनिया से है। अगर हमारे मुल्क में आबादी बढ़ रही है तो दुनिया के हर हिस्से में आबादी बढ़ रही है, जिसको मैंने इस तरह कहा कि खुद इंसानी आबादी बढ़ रही है। हम एक दो मर्द औरत से शुरू हुए थे और आज हम 8 बिलियन के करीब पूरी दुनिया के अंदर हैं। मैं इस पर नहीं जाता कि आबादी फिर किस तरह घटती भी है, वो एक दूसरा मौजूद है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि आबादी बढ़ती है। दूसरा सवाल आपने उठाया ये कि इस्लाम ने आबादी के बढ़ने की खुली छूट दे रखी है, और फिर उससे आपने ये जोड़ा कि इसका ताल्लुक इंसान की माशी सूरत हाल से भी है और इंसान के लाइफ स्टाइल से भी है, अच्छाई से भी है। खुशहाल छोटा परिवार, खुशहाल परिवार, मैं उस हिस्से को भी अलग करना चाहूँगा। इंसान की माशी खुशहाली और ज़िंदगी की बेहतरी एक अलग चीज़ है, और इस्लाम ने इंसानी आबादी को बढ़ने की पूरी छूट दे रखी है। मैं इस सवाल पर आता हूँ। हम अगर बात करें इस्लामी तनाजुर में, तो कुरान करीम ने इस ताल्लुक से एक मौक़िफ़ बयान किया है, एक स्टेटमेंट दिया है, बयानिया है, कुरान का नरेशन है। कुरान का ये कहना है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है। वो इंसानों को पैदा करता है तो कुछ को मर्द बनाता है, कुछ को औरतों की सूरत में पैदा करता है, और कुछ जोड़ों को बे औलाद रखता है, पैदाश नहीं होती। हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया में इंसान की तमाम तर कोशिशों के बावजूद
اولاد نہیں بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اولاد بے تحاشا ہوتی ہے اور بہت ہوتی ہے، 10 12 اولادیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اسلام نے اس تعلق سے جو موقف رکھا ہے وہ معاشی صورتحال کو اور زندگی کی بہتری کو الگ رکھا ہے، اور انسانی آبادی کو کنٹرول کرنا، کہ باضابطہ کوشش کر کے انسانی آبادی کو روکا جائے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہ بات آتی ہے کہ تم ایسی جگہ شادی کرو جہاں اچھی اولاد ہو اور انسان کی آبادی بڑھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ایک انسان سے انسانی آبادی کا سلسلہ شروع کیا اور بہت سے مرد عورت پھیلا دیے ہیں، قبیلے اور قومیں بنائی ہیں۔ تو اسلام کا سیدھا موقف یہ ہے کہ انسان کو شادی شدہ زندگی گزارنی چاہیے، اور شادی کا ایک مقصد اولاد بھی ہونی چاہیے۔ اولاد انسان کی ضرورت ہے، اولاد یعنی ہم سب انسان ہیں، اولاد تھے تبھی تو آج انسان ہوئے ہیں، بچے ماں باپ سے پیدا ہو کر کے۔ اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو صرف منہ لے کر نہیں آتا ہے، 2 ہاتھ بھی لے کر آتا ہے، اپنی عقل بھی لے کر آتا ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، زیب و زینت، آرائش اور ترقی، اور چاہے عقلی ہو یا تمدنی ہو یا تہذیبی ہو یا ٹیکنالوجیکل ہو، یہ سب تو انسان ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ اگر انسان نہیں آتے تو کہاں سے یہ ترقی ہوتی ہے اور کہاں سے ہوتی ہے؟ اور بچپن میں کسی کے بارے میں نہیں لکھا ہوتا ہے پیشانی پر کہ یہ بڑا سائنسداں بنے گا، بڑا ڈاکٹر اور انجینئر بنے گا، بڑا نوبل ایوارڈ دینے والا بنے گا، انعام دینے والا بنے گا، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ تو اس کی جب تعلیم و تربیت و ترقی ہوتی ہے تب وہ بنتا ہے۔ تو اسلام کا موقف 2 لفظوں میں سیدھا یہ ہوا کہ وہ انسانی آبادی کو اپنے طور پر کنٹرول کرنے کی بات نہیں کرتا ہے۔ انسانی آبادی اللہ کے نظام کے مطابق چلتی ہے۔ اسلام اس کو انکریج کرتا ہے کہ انسان شادی کرے اور شادی کے ذریعے اولاد اس کی ہو اور اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت انجام دے۔ اب رہا مسئلہ یہ جو تیسرا سوال آپ کا تھا کہ آبادی جب بڑھتی ہے تو معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں، رہائش کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور چھوٹا پریوار اور سکھی پریوار۔ دیکھیے اس کا تعلق چھوٹے پریوار سے نہیں ہے، اس کا تعلق چھوٹے پریوار سے اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو اس کا تعلق مینجمنٹ سے ہے۔ اس پر تو کافی ریسرچ بھی ہو گئے ہیں کہ جہاں جہاں پر اللہ نے بہت سارے وسائل رکھے ہیں زندگی کے معاشی اعتبار سے، وہاں پر اگر اچھا مینجمنٹ ہوتا ہے تو سب لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جہاں پر مینجمنٹ اچھا نہیں ہوتا ہے وہاں پر وسائل کی بربادی ہوتی ہے۔ تو وسائل کو باقی رکھنے، وسائل کو اچھی طرح استعمال کرنے، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو آج کا ایک نیا سلوگن ہے کہ ایسی ترقی جس میں وسائل برباد نہ ہو بلکہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی باقی رہیں، اس پر کام ہوتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے اسلام۔ لیکن یہاں پر ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی، وہ یہ کہ اسلام اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اگر معاشی اعتبار سے انسان اس قابل نہ ہو کہ اپنے بال بچوں کی پرورش کر سکے تو پھر وہ اندھیرے میں اور آنکھ بند کر کے یہ نہیں کہتا ہے کہ بچے پیدا کرتے چلے جاؤ۔ آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ ایک انسان کے پاس اگر اپنے گھر کو چلانے کے اخراجات کا نظم نہ ہو تو اس کو شادی الاؤڈ نہیں ہے، اس کو شادی الاؤڈ نہیں ہے۔ نان نفقے کا خرچے کا انتظام نہ ہو، گھر کا اور کھانے کھلانے پلانے کا، تو شادی نہیں کر سکتا ہے وہ، اور شادی نہیں کر سکتا تو کہاں سے اولاد پیدا ہوگی؟ اسی طرح اس کی جو اولاد ہوئی ہے اس اولاد کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری اس کی ہے۔ اگر وہ اس کو کھلا پلا نہیں رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ تو یہ انڈیویجول ہے، یہ فرد کے اوپر ہے۔ اگر ہم پورے انسانی آبادی یا قومی آبادی، ملکی آبادی یا پوری کمیونٹی کی آبادی کو سامنے رکھ کر بات کریں تو اس کی پلاننگ جو ہوتی ہے کہ ایک ملک کے اندر آبادی اتنی ہی ہونی چاہیے، یعنی ایک فرد کے 2 ہی بچے ہوں یا ایک ہی بچہ ہو۔ جہاں پر ایسا کیا گیا ہے وہ تجربہ کامیاب نہیں رہا۔ ہمارے سامنے چائنا کی مثال ہے اور دوسرے ملکوں کی مثالیں ہیں یورپ کے کنٹریز کے، کہ وہاں پر جب انہوں نے آبادی گھٹائی تو دیکھیے آبادی کا کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا ایک ہی بچہ ہوگا یا 2 بچے ہوں گے تو 50 سال کے بعد وہ آبادی آدھی گھٹ کے آ جائے گی اگر 2 بچے صرف ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی بچہ ہوگا تو 25 سال میں آبادی آدھی ہو جائے گی، اور 2 بچے کا تسلسل چلے گا تو 50 سال کے بعد آبادی آدھی ہوگی، اور اگلے 100 سال کے بعد آبادی جو ہے وہ 1/4 ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر وہ نوجوان نسل نہیں ہوگی جو ملک کے انتظام کو استعمال سکے اور وسائل کا صحیح استعمال کر سکے۔ یورپ کے کئی ممالک میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس لیے ان کو اپنی آبادی کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے، اپنی زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے امیگریشن کا سہارا لینا پڑ گیا۔ آپ بہت سے چھوٹے چھوٹے عرب ملکوں میں بھی دیکھیں گے، یورپ کے کنٹریز میں دیکھیں گے کہ ان کے ملک کا سارا نظام امیگریشن کے اوپر چل رہا ہے کہ دوسری آبادی وہاں آئے اور سنبھالے اور دوسری آبادی کو ویلکم کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں پر بڑی آبادی ہوتی ہے اس کو ایک بڑا مارکیٹ مانا جاتا ہے،
اور اس کے ذریعے معاشی ترقی ہوتی ہے، ٹیکنالوجی اور صنعتیں اور فیکٹریاں لگتی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے، پروڈکشن کا کام ہوتا ہے. جہاں آبادی کم ہوتی ہے وہاں یہ کام کم ہو پاتے ہیں. تو آبادی کا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پروڈکشن کے قابل نہیں ہوتے ہیں، لیکن بچے پھر جوان ہوتے ہیں، وہ اس کام کو ہاتھ میں لیتے ہیں، سنبھالتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے آبادی کو، پوری انسانی آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کنٹرول کرنے کا کوئی پلان نہیں رکھا ہے. اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ آبادی اتنی ہی ہو، اس لیے جہاں پر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہم نے دیکھا کہ اس کا تجربہ اچھا نہیں ہوا. ہم نے آپ کو کئی مثالیں دی. لیکن یہ اسلام ضرور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہوں وہ اپنے بال بچوں کی معاشی کفالت کا پورا انتظام کریں اور اسی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو آگے کر جائیں. وہ ان کی اپنی انڈیویجول چوائس ہو سکتی ہے کہ وہ ان کے بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اللہ کا نظام بھی چل رہا ہوتا ہے کہ بچوں کی پیدائش ہوگی یا نہیں ہوگی. اور اگر کفالت کا انتظام نہیں ہے تو خود شادی کرنے کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. جی مولانا جیسا آپ نے فرمایا کہ اگر پوزیشن نہیں ہے تو وہ شادی نہ کرے. شادی کی پوزیشن ہے، شادی کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اب میاں بیوی ساتھ رہیں گے تو بچے ہوں گے. تو کیا اب اگر کوئی غریب خاندان ہے، کمزور ہے معاشی اعتبار سے، وہ شادی ہو چکی ہے، اب بچے ہو رہے ہیں، تو کیا انہیں اس کی اجازت ہوگی اب جو مصنوعی شکلیں ہیں تولید کو روکنے کی، اس کو اختیار کرے یا اجازت نہیں ہوگی؟ دیکھیے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، انسان کی اپنی چوائس اور اپنی پسند ہوتی ہے. اگر آپ قانونی بات کریں اور انتظام کی بات کریں تو جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اچھی صورتحال ہے اور اپنے بچے کی وہ کفالت کر رہے ہیں، معاشی انتظامات اس کے دیکھ رہے ہیں، تو اگر ان کے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ سب بچے قابل ہوں گے. اگر ان کے پاس معاشی انتظام ہے، ان کی تعلیم کا انتظام ہے، صحت کے اعتبار سے وہ مضبوط ہیں، گھر کا نظام اچھا چلا رہے ہیں وہ، تو ان کے بچے ایک نہیں 10 بچے اگر ہوں گے تو 10 بچے ڈاکٹرز، انجینئرز، عالم اور اسکالر بنیں گے. وہ قوم کو ملک کو دینے والے بنیں گے. لیکن جن کی ایسی صورتحال نہیں ہے وہ اگر بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑی کیا کہا جائے گا، وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہوں گے. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پیدائش میں ان طریقوں کو اپنائے جن سے بچوں کی پیدائش بار بار اور جلدی جلدی نہیں ہوتی. اس کو اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کو ایک پلان کے طور پر پوری انسانی آبادی کے لیے لے کر چلنے کی بات نہیں کرتا وہ، اس لیے کہ انفرادی حالات الگ الگ ہوتے ہیں. انڈیویجول کیس میں ہر فرد کو اپنا اختیار اور اپنی آزادی ہے. اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیدائش میں کتنا گیپ رکھے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح اپنے بچوں کی پیدائش کے بارے میں پلان کرے. تو پلاننگ انڈیویجولی ہوتی ہے اور وہ بالکل درست ہے، ہونا چاہیے اور کرتے بھی ہیں لوگ ایسے. کیا اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. اگر میں اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہوں اور کس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں کہ ہمارے بچے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس پر تو اسلام نے ہمیں کھلی آزادی دے رکھی ہے. اس وقت جو عام مزاج ہے نوجوانوں کا، خاص طور پہ جو ملکی فضا ہے معاشی تناظر میں، یا جو جہالت ہے اور غربت ہے، اس پس منظر میں عام طور پہ لوگ کم بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں یا اس کو چاہتے ہیں کہ فروغ ہو. یہ انداز کیسا ہے اسلامی، جو آپ نے تفصیل بتائی اس کی روشنی؟ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہے یہ دیکھا جائے گا، محرکات کیا ہے ان کے. اگر زندگی کی ذمہ داریوں سے گریز محرک ہے، ہمیں بچوں کی ذمہ داری نہیں لینی ہے، ہمیں جدوجہد نہیں کرنی ہے بچوں کو پڑھانے کی، ان کی تربیت کی، ان کو آگے لے جانے کی، تو یہ محرک غلط ہے. دنیا میں انسان کو بھیجا گیا کہ وہ محنت کرے اور کچھ پھول لگا کر کے کچھ چمن بنا کر وہ جائے تاکہ دوسرے آئیں تو ان سے مستفید ہوں، کاہل بن کر زندگی نہ گزارے وہ. لیکن اگر کسی کے پاس محرک یہ ہے، جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے پاس معاشی نظم نہیں ہے، معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہے، تو بالکل اس کو اپنے بچوں کی شرح پیدائش کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور گیپ گیپ سے اولاد کا پلان کرنا چاہیے. ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس میں بچہ زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، تاکہ میں مقاصر بالامم میں فخر کر سکوں کہ میری تعداد زیادہ ہے. آج کل اس کو بھی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پہ زیادہ ہوں، اور یہ بات دوسرے مذاہب میں نہیں ہے. کیا مسلمان حکومت کا خواب دیکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ باتیں بھی کہی جا رہی ہیں.
نہیں یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف دوسرے مذاہب میں نہیں ہے، اسلام کے اندر ہی ہے؟ ہمارے برادر وطن کا جو مذہب ہے ان کے یہاں تو یہاں سے زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی نرینہ اولاد نہ ہو، بیٹا نہ ہو، تو وہ بھوک اگنی کیسے دے گا اپنے مرنے کے وقت میں اپنے باپ کو، اپنے مرنے والے کو؟ بہت بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے. اور جب بچے نہیں ہوں گے تو بچے گھر کو سنبھالیں گے کیسے؟ لیکن دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے، بلکہ آپ دیکھیں اگر تاریخ پڑھیں تو وہاں بھی شادیوں کی شرح زیادہ رہی ہے، اولاد کی شرح زیادہ رہی ہے. اور اسلام نے اگر بات کی ہے تو صرف مسلمانوں کی بات تو نہیں کی ہے. اسلام تو صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام تو اللہ کا ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے ہے. تو ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شادی اس طرح ہونی چاہیے کہ بچوں کی پیدائش بھی اس کا ایک مقصد ہو. شادی کا مقصد صرف جنسی تلذذ اور لطف اندوزی نہیں ہے. بچوں کی پیدائش یہ اس دنیا کا سسٹم اللہ نے بنایا ہے. آج ہم آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے ماں باپ نے یہ محنت مشقت اٹھائی اور پرورش کی ہماری، تب ہم اس قابل ہوئے ہیں. آج جو بچے ہمارے پیدا ہوں گے اگر ہم ان کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو یہ سلسلہ کس طرح آگے جائے گا؟ تو اس حدیث کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ گویا یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ انسان شادی کرے تو مقصد یہ نہ ہو کہ آج ایک کپڑا پہنا اچھا اور کل اتار کر ڈال دیا، پھینک دیا اس کو. آج ایک ہوٹل میں کھانا کھایا، اس کے بعد کھانا ختم، دوسرے ہوٹل میں جا کے دوسرے میں کھا رہے ہیں. وہ نہیں ہونا چاہیے. شادی کا مقصد بچوں کی پیدائش ہونی چاہیے. بچوں کی پیدائش کے تعلق سے جو بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے. اگر خاتون بیمار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے، خود بیمار ہے تو اپنا علاج کرنا چاہیے. اور یہ سب کرتے ہیں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن خواتین سے بچوں کی پیدائش نہ ہو وہاں شادی نہ کرو، ایسا نہیں ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں ہوئی تھی ان میں تو سوائے حضرت خدیجہ کے اور کہاں بچے پیدا ہوئے، لیکن آپ نے شادی کی. تو بچوں کی پیدائش کا تعلق اس سے نہیں ہے. میرے نظر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے جہاں اور معنی ہوں گے، ایک واضح معنی جو آج سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ شادی کا مقصد صرف اس طرح زندگی گزارنا نہیں ہے کہ صرف موج و مستی کی زندگی ہو، ذمہ داری کی زندگی نہ ہو. ذمہ داری کی زندگی نہیں چاہیے. اور ایک اور حدیث نقل کی جا رہی ہے آج کل کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی عورت سے جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ماج ہے. آپ نے منع فرمایا. دوبارہ پوچھا پھر آپ نے منع فرمایا. تیسری بار پوچھا تو بھی آپ نے منع فرمایا. اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ ایسی عورتیں جس کے اندر صلاحیت نہ ہو تو وہ پھر کیا کرے گی، وہ کیسے رہے گی، اور یہ روکنا یہ کیا معنی ہے اس کا؟ نہیں دیکھیے، احادیث میں بعض احادیث ایسی ہیں جہاں پر انڈیویجول مشورہ دیا گیا ہے. آپ کو بہت سی ایسی احادیثیں ملیں گی جس میں ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ کیا میں جا کر کے سماجی کام میں حصہ لوں. آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہا گیا کہ ہاں ماں باپ ہیں. تو بتایا گیا کہ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو. ہر ایک آ کر کے اپنے مسئلے کو بھی سامنے رکھتے تھے، مشورہ کرتے تھے. خود آپ نے جو شادیاں کی میں نے مثال دی تو دونوں باتیں ہیں. آپ یہ پہلے کیسے طے کریں گے کہ یہاں شادی سے بچے پیدا نہیں ہوں گے؟ ایک اندازی تو لگا سکتے ہیں. یہ طے کرنا تو بہت مشکل ہے. اس کے خاندان کی تاریخ کو، خاندان میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کسی خاص فرد کو، پرٹیکولر پرسن کو کوئی مشورہ دیا جائے گا تو اس کی ضروریات کو سامنے رکھ کے مشورہ دیا جائے گا. جابر ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کے مشورہ کیا تھا کہ میں ایک عمر دراز بیوہ خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ جوان تھے. حضور نے کہا کہ تم جوان ہو، کسی جوان سے شادی کر لو، کسی کماری سے شادی کرو. اس لیے کہ آپ سب کے لیے مربی تھے، مشیر تھے اور سب کے رہنما تھے. جب انہوں نے اپنی ضرورت بتائی کہ میری بڑی بڑی بہنیں ہیں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں شادی کر کے لاؤں تو میری بہنوں کے برابر میری بیوی بھی ہوگی، اچھا نہیں ہوگا. تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے. اور بھی اس طرح کے آپ نے مشورے دیے ہیں. تو اس حدیث کو بھی ایک عام تناظر میں نہیں لینا چاہیے کہ گویا آپ نے وہ خواتین جن کے بارے میں بظاہر اندازہ ہو کہ ان سے بچے نہیں ہونے، ان کی شادی نہیں ہوگی، ایسا نہیں. آخری سوال. مسلمانوں کی بڑھتی آبادی پہ بار بار ہمارے ملک میں تشویش کا اظہار ہوتا ہے. لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں کے لیے خطرہ ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ ایک تو فیکچوئل ایرر ہے. مسلمانوں کی آبادی گھٹی ہے. مسلمانوں کی آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی تھی اس تناسب سے بڑھی نہیں ہے بلکہ گھٹی ہے. ایک فیکچوئل ایرر ہے اس کے اندر، ایک پروپیگنڈا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آبادی ملک کے اندر بڑھی ہے وہ دوسری اقوام کی بھی بڑھی ہے. سب کی آبادی بڑھنے سے ملک کی آبادی بڑھی ہے، ملک کی آبادی سے مسلمانوں کے بڑھنے سے نہیں بڑھی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یہ بات تو کہی جاتی ہے کہ ان کے یہاں بچوں کی پیدائش زیادہ ہو رہی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں فیملی پلاننگ کی زیادہ چیزیں ہونے لگی. نئی تعلیم یافتہ لوگوں میں آپ دیکھیں گے بچوں کی پیدائش بہت کم ہو گئی ہے. ماحول نے اور
لائف اسٹائل نے بچوں کی شرح پیدائش گھٹا دی ہے. بہت سی فیملی ایسی ملیں گی آپ کو جہاں پر بچے نہیں ہو رہے ہیں یا بچوں کی تعداد بہت کم ہے. آپ دیکھ لیں نا، اپنے اگل بغل میں دیکھ لیں، ان سے پوچھیں کتنی اولاد ہوتی ہے. بہت مشکل ہو رہی ہے. یہ پروپیگنڈا ہے. اس صورتحال میں دوسری اقوام بھی شریک ہیں. یہ ایک جنرل فینامینن ہے جو سب کے ساتھ ہے. تو یہ کہنا، سنگل آؤٹ کرنا کہ مسلمانوں کی آبادی اس وقت بڑھ رہی ہے، یہ فیکٹ کی بنیاد پر بھی غلط ہے اور پریکٹس کی بنیاد پر بھی غلط ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا خاص پروگرام تفہیم شریعت. آج میرے ساتھ خاص مہمان مولانا ڈاکٹر فہیم اختر ندوی صاحب. ہم نے گفتگو کی آبادی کے کنٹرول کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، فیملی پلاننگ کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، اور جن چیزوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، خاص طور پر میں نے بعض احادیث کا ذکر کیا اور مولانا نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے نوجوانوں کے ذہن متاثر ہوتے ہیں، ہم ان کی باتوں سے مرعوب ہوتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس کے پیچھے جو حقائق ہیں اس کو بھی غور کریں، جو دلائل ہیں اس کو پڑھیں اور پھر اپنا ذہن بنائیں. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. آخری گزارش یہ کہ صفا آن لائن کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ دراصل ایک کوشش ہے ذہنوں کو صحیح کرنے کی. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.